बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं बच्चों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस में जो काम करवाया जा रहा है आप अच्छे तरीके से उसको जो है वो कर रहे होंगे। तो मज़मून है हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान बराए जमात दहम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 29 बाब है हमारे पास होम, और हमारा बाब का जो नाम है वो है मौशी तरक्की यानी इकनॉमिक डेवलपमेंट। गुज़िश्ता जो हमने सबक पढ़ा था उसमें हमने मादनी वसाइल के बारे में पढ़े थे, मादनी तेल के बारे में, इसी तरह कुदरती गैस के बारे में हमने पढ़ा था, कोयले के बारे में हमने पढ़ा, खाम लोहा हमने पढ़ा था, जिप्सम, संगी मरमर, इसी तरह चूने का पत्थर जो है उसके बारे में, क्रोमाइट हो गया है, मादनी नमक है, खंदक जो है, और आखिर में हमने तांबा के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है सफ़ा नंबर 76 से 77 तक जो है वो कौन सा है, मईशत में ज़राअत की अहमियत, यानी इकनॉमिकली अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो एग्रीकल्चर है वो क्या जो है वो रोल अदा करता है। एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से मईशत हमारी जो है यानी इकॉनमी जो है हमारी वो कैसे आगे बढ़ती है, इसमें ज़राअत की क्या अहमियत है। तो अगर हम देखें तो वो कहता है पाकिस्तानी लोगों का जो ज़्यादातर पेशा है, कदीम पेशा है, वो ज़राअत ही है। यानी बहुत सारे लोग जो है तकरीबन 65% लोग जो हैं हमारी आबादी के वो ज़राअत से ही जो है वाबस्ता है। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत जो है हमारे पास मईशत में यानी हमारी इकॉनमी में जो है इसकी अहमियत ऐसी है जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की जो हड्डी होती है यानी जो बैक बोन होता है जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, तो इसी तरह ज़राअत भी जो हमारे पास है वो हमारी मईशत में बहुत अहमियत जो है वो रखती है। ठीक है, ज़राअत ही हमारी जो है ज़रा से ही हमारी खुराक की ज़रूरत पूरी होती है, इससे हमारी खुराक जो है वो पूरी होती है, इससे फल सब्जियां सब कुछ हमें मिलता है। ये जानवरों के लिए चारा भी फराम करती है, ये निकास वगैरह जो है वो फराम करती है। मईशत में हैवानाती वसाइल की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, यानी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हैवानाती वसाइल का इन्हिसार जो है वो भी ज़राअत पर है। ज़राअत जो है वो सनतों के लिए खाम माल मुहैया करती है, यानी ज़राअत से ही जो है हमारे पास सनतें जो हैं उसमें खाम माल जो है वो ये प्रोवाइड करती हैं, और ज़राअत पर मबनी सनतें जो है मौशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और तिजारत में अहम किरदार अदा करती है। यानी अगर हम देखें तो ज़राअत से जितनी भी जो हमारी सनतें हैं वो हमारी मईशत को आगे बढ़ाने में मदद देती है। ज़राअत की वजह से फिर जो हमारी मईशत तरक्की करती है तो उसके रोजगार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और तिजारत भी जो है अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ज़राअत से जब हमें चीजें हासिल होती हैं, जब हम मुल्क की जरूरत को पूरा करती हैं, तो उसके अलावा हम जो है वो इससे तिजारत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्क की दौलत का तकरीबन 32% और ज़र मुबादला का 45% हिस्सा जो है वो ज़राअत से हासिल किया जाता है, यानी ज़राअत से जो है वो इतना फीसद हमें हासिल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़राअत की अहमियत को जो है जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी अहमियत से हम इनकार जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो है वो ज़राई सलाहियत जो है वो कैसी है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसी है जरा देखें। वो कहता है पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का बेशतर हिस्सा जो है वो दरिया सिंध और उसके मामून दरियाओं की लाई हुई सैलाबी मिट्टी से जरखेज है। दरिया सिंध का जो मैदान है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है जरखेज इलाका समझा जाता है, और हमारे मुल्क का ये कुशादा मैदानी इलाका जो है काश्तकारी के लिए इंतहाई मौजू है, यानी बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क की आबो हवा जो है वो ज़राअत के लिए मौजू है, बहुत ज्यादा जो है वो सही है। सिर्फ चंद पहाड़ी इलाके जो है मौसम सरमा में सर्दी और मौसम बर्फबारी की वजह से जो है काश्तकारी से चंद महीनों के लिए जो है वो महरूम रह जाते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में सारा साल जो है वो काश्तकारी होती रहती है, इन पूरे साल जो है वहां पे काश्तकारी जो है वो होती रहती है। पाकिस्तान में कुल रकबे का 38% जो काबिल काश जमीन है, जिसमें तकरीबन 24% जो है जमीन को जेर काश जो है वो लाई गई है, यानी 38% जो है काबिल काश है, तो उसमें से 24% जो है वो जेर काश जो है वो लाई गई है। अगर बाकी मानदा जो 62% रकबा है काबिल काश बना लिया जाए और सारी जमीन को जेर काश लाया जाए तो ज़रूरी पैदावार और हमारी मईशत बहुत तरक्की कर सकती है। लेकिन वही बात है कि हमारे मुल्क में वसाइल की बेहद कमी है, जिसकी वजह से हम जो है वो ये नहीं कर सकते। ज़ेर काश रकबे का जो 70% हिस्सा है वो नहरों से, जबकि बाकी मानदा जो है वो ट्यूबवेल वगैरह और कुओं से जो है वो सैराब की जाती है। कुदरत ने हमें बहुत सारी नेमतों यानी दरियाओं, बर्फबारी और ग्लेशियर वगैरह से नवाजा है। इन्हीं सारी चीजें जो है अल्लाह ताला ने हमें ऐसा गॉड गिफ्टेड दी हैं। अगर इनसे नहरें निकाल कर आबाशी की जाए तो ज़राई तरक्की के लिए काफी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। यानी ये सारी चीजें जो है, ये सारी नेमतें जो हैं, इससे जो है हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है, और इनसे अगर हम नहरें निकालें और उसे आबाशी करें तो ज़राई पैदावार जो है उसके लिए काफी बेस्ट भी है, और ज़राई तरक्की के लिए जो है काफी गुंजाइश जो है वो मौजूद है, यानी काफी ज्यादा जरूरी है।
اب ہم بات کریں گے پاکستان میں زرعی پیداواری کی جو کمی کے اسباب ہیں، یعنی کیا وجہ ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں زرعی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم قدیم طریقے کاشتکاری ہے ہمارے پاس، یعنی جدید زرعی تعلیم سے نامواقف کی بنیاد پر ہمارے کسانوں نے جو ہے کھیتی باڑی جو ہے وہ بہت زیادہ قدیم طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے کاشتکار جو ہے وہ سائنسی طریقے اپنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہیں اور پرانے جو زرعی آلات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو زرعی آلات ہیں جس سے زراعت جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ ساری پرانی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس لیے یہاں پہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس کا نہ صرف کسانوں کو نقصان ہے بلکہ پوری ملکی معیشت پر اس کے اثرات جو ہے وہ منفی مرتب ہو رہے ہیں، یعنی نیگیٹو اس کے جو ہے ایفیکٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ایک تو ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ قدیم طریقے کاشتکاری ہے، ہمارے اس کسانوں کے پاس جو ہے جدید آلات نہیں ہیں، وہ اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ پرانے آلات پہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے ہماری معیشت بھی جو ہے وہ سلو ہے، ساتھ میں کسانوں کے لیے جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کمزور مالی حالت جو ہے، ہماری آبادی کی جو ملک کی جو آبادی ہے وہ اکثریت جو ہے وہ غریبوں پر مشتمل ہے، یعنی بہت زیادہ غربت ہے، پاورٹی ہے، اور زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، اور پیشہ بھی ان کا جو ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ مالی کمزوری کے باعث جو ہے کسان پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیائی کھاد، عمدہ بیج اور مشینوں کا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی یہ ساری کمزوری ان کے پاس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مالی لحاظ سے کمزوری کے باعث جو ہے وہ چیزیں خرید نہیں سکتے، نہ وہ اپنے لیے جو ہے کیمیائی کھاد، عمدہ بیج اور مشینوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو مالی حیثیت ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح زمین کی تقسیم در تقسیم ہے، یعنی پاکستان میں وراثتی تقسیم کی وجہ سے زمین جو ہے قابل کاشت زمین جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشینی کاشت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ جو ہے وہ مشینی کاشت کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زمین ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو مجموعی طور پر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے مجموعی طور پر نقصان اس کو کافی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قابل کاشت رقبے میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ زرعی پیداوار کی کمی کا ایک بڑا سبب جو ہے ہمارے کاشتکار کے پاس جو ہے وہ کاشت کے لیے محدود رقبے کا ہونا بھی ہے۔ ملک کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اوور پاپولیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان، یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ حد سے زیادہ آبادی کی طرف جا رہا ہے، آبادی بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ان کنٹرول ہو گئی ہے، اور قابل کاشت زمین پر مقامات جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں، اور ایسی زمین جو قابل کاشت ہے وہاں پر کیا ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے مکانات تعمیر کرا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے قابل کاشت زمین کے رقبے پر خاطر خواہ کمی ہو رہی ہے، یعنی وہ زمین جو قابل کاشت ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ مکانات تعمیر کر دیے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے فی کس پیداوار بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے، یعنی قابل کاشت رقبے میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فصلی بیماریاں ہیں، پاکستان کی مختلف فصلوں کو کئی قسم کی خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں، یعنی جو فصلیں ہوتی ہیں اس میں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ جو ہے فصلوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ کیڑے مار ادویات جو ہے مہنگی ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ مہنگی ہیں، ایک عام کسان جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور کاشتکاروں کی قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہوتی ہیں، اور وہ مالی لحاظ سے آلریڈی کمزور ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیزیں کو جو ہے وہ خرید نہیں سکتے تاکہ وہ ان خطرناک بیماریوں سے جو ہے اپنے فصلوں کو بچا سکے، اس لیے فصل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے فصلوں کے جو بہت بڑا رقبہ ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سیماتور کی، کہ پاکستان میں زرخیز زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے سیماتور کی وجہ سے ناقابل کاشت ہو گیا ہے۔ سیماتور جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب زیر زمین جو پانی ہے وہ جب اوپر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نمکیات بھی اوپر سطح کی طرف آ جاتے ہیں، زمین کی سطح پر۔ اب وہ پانی جو ہے وہ سورج کی تپش سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن نمکیات خالی زمین پر رہ جاتے ہیں، جس میں اس کی تہ جو ہے وہ ہر سال بڑھتی جاتی ہے۔ جب اس کی تہ کافی بڑھ جاتی ہے تو وہ جو ہے زمین جو ہے وہ بالکل سفیدی مائل کی طرف آ جاتی ہے، اور اس پہ جو فصل جو اگائی جاتی ہے تو وہ صحیح کام جو ہے قابل کاشت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے سیماتور کا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری زمین جو ہے ناقابل کاشت ہو گئی ہے۔ ہر سال اس رقبے میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قابل کاشت جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ ہر سال اس میں بہت زیادہ اضافے کی وجہ سے جو ہماری زمین ہے وہ قابل کاشت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، بلکہ اور بھی خراب ہو گئی ہے۔
اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ہے زرعی تعلیم کی کمی بھی ہے، یعنی پاکستانی کاشتکار جو ہیں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ زرعی تعلیم سے ناخواندہ ہیں، یعنی ان کو جو ہے زراعت کے متعلق اتنی خاص جو ہے وہ آگاہی موجود ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اتنا جو ہے زرعی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، وہ جدید سائنسی طریقوں سے ناواقف ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں سائنسی طریقوں کا کچھ پتہ نہیں ہے جو کہ جدید ابھی استعمال ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اس لیے بھی جو ہے زراعت کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے بھی ہم زراعت کے شعبے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پانی کی کمی کی، اگرچہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں آبپاشی کی سہولت موجود ہے، مگر اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور کاشتکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کاشتکاروں کی مشکلات میں یہ بھی ہے کہ پانی کی وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آبپاشی کی سہولتیں جہاں پہ موجود ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں پہ آبپاشی کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری زراعت جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اسی طرح زرعی تحقیق، یہ جو ایگریکلچر ریسرچ ہے، زرعی مسائل پر تحقیق کے لیے یونیورسٹیوں کی تعداد نہایت کم ہے، یعنی اس کے لیے یونیورسٹیز اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں نیو چیزوں پہ اور نئی چیزیں جو ہیں، نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آگے لے کر آئیں، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے زرعی مسائل پر تحقیق کے لیے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں، اس کے علاوہ جو ہے زرعی تحقیق کے لیے جو ہے وسائل بھی کم ہیں اور ان کے ساتھ جو ریسورسز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، تو اسی وجہ سے اس مسئلے پہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ نہ ہی اس مسئلے پہ جو ہے کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے اور کہ زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکے، تاکہ وہ جو ہے وہ زراعت کو بڑھایا جا سکے یا زرعی جو پیداوار ہے اس کو اور بھی بڑھایا جا سکے، تو اس پہ بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ توجہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سیلاب کی، تو برسات کے موسم میں سیلاب کی تباہکاریوں سے جو ہے کافی زیادہ ہماری فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس میں رکاوٹ باعث بنی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو زرعی پیداوار ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جو ہے اقدامات کی، کہ پاکستان کا وسیع میدانی علاقہ جو بالائی اور زیر سندھ جو ہے دریا سندھ کے میدان پر جو ہے وہ مشتمل ہے، دنیا کے بہت زرخیز خطہ ہے، ملک کے دوسرے حصے پہ بھی جو ہے بہترین پیداوار دیتے ہیں۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جو ہے درجے اقدامات کیے جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ سمت طور پہ جو ہے قابو پایا جائے، متاثرہ جگہ پہ جو ہے ٹیوب ویل چلا کر اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، تمام ممکنہ وسائل کو بروکار لاتے ہوئے سمت طور پر قابو پایا جا سکے، جو پیداوار بڑھانے کے لیے اچھا قدم ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو سمت طور کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے متاثر ہوتی ہے، قابل کاشت رقبہ جو ہے وہ اس کو ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر استعمال شدہ جو زمین ہے ہمارے پاس، یعنی لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے جو جاگیرداروں کے پاس ایسی پڑی ہوئی ہیں، یعنی جو کسی بھی استعمال میں نہیں ہے، جو کسی چیز کے استعمال میں بھی نہیں ہے، اس سے لاکھوں جو ایکڑ زمین ہے اگر کاشت کیا جائے تو پیداوار بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی ایسی پڑی ہوئی ہے جو قابل کاشت بھی ہے، لیکن نہ تو اس پہ کوئی مکان تعمیر ہے، نہ اس کو جو ہے زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی زمین جو بالکل غیر استعمال شدہ ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے، یعنی کاشت کے لیے لایا جائے، تو ہماری اس سے پیداوار جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح زرعی اصلاحات جو ہے، زرعی اصلاحات سے کسانوں کی خوشحالی اور پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں، یعنی اس میں جو ہے ریفارمز اور بھی اگر کر دی جائیں، ایگریکلچر کے لحاظ سے ریفارمز کی جائیں، تو اس سے ہماری جو ہے کسانوں کی خوشحالی بھی پیدا ہوگی اور ساتھ میں پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح زرعی تعلیم اگر ہم دیں، حکومت ایسے آگاہی پروگرام شروع کرے، یعنی ایسے اویئرنیس پروگرام جو ہیں وہ شروع کرنے چاہیے جس میں زمینداروں کو جو ہے زرعی مسائل، فصلوں کی بیماریوں کے بارے میں جانکاری حاصل ہو، زرعی مسائل جو ہوتے ہیں اس کے استعمال کے لیے، ان سے بچاؤ کے طریقے، جو بیماریاں ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے فصلوں کو، وہ سکھائے جائیں، یعنی ان میں جو ہے اویئرنیس دی جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ اس سلسلے میں زرعی تحقیق کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی ہوگی تاکہ پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جا سکے، اور یہ ساری چیزیں سے ہی جو ہے ہم جو ہے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ زرعی تحقیقی ادارے جو ہے ہمارے پاس، یعنی حکومت ایسے زرعی تحقیقی ادارے اور زرعی یونیورسٹیاں قائم کریں، یعنی قائم کی ہیں زرعی یونیورسٹیاں بھی حکومت نے، جو زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیق کر رہی ہیں اور حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ دے رہی ہیں، یعنی رزلٹ اس کے کافی اچھے آ بھی رہے ہیں۔ زرعی تحقیق کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، اور تاکہ پیداوار جو ہے بڑھائی جا سکے، تاکہ اس کی اور بھی پیداوار جو ہے وہ بڑھ سکے۔ کیمیائی کھاد ہے، وافر مقدار میں کیمیائی کھاد کی فراہمی اور استعمال سے پیداوار جو ہے بڑھ سکتی ہے۔ کھادوں کی قیمتوں کو بھی جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس کی قیمتیں جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ کنٹرول کر لی جاتی ہے تو ہمارے کسان جو ہے وہ آسانی سے اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اسی طرح جو ہے آباشی کی سہولت ہے ہمارے پاس، یعنی کاشتکاروں کو جو ہے جدید خطوط پر استوار کرنے اور کاشتکاری کو اور ساتھ میں جو ہے وہ پیداوار بڑھانے کے لیے ملک بھر میں ٹیوب ویل جو ہے نصب کیے جائیں۔ نہری پانی میں اضافے کے لیے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور بیراج جو ہے وہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں تاکہ آباشی کی جو سہولت ہے اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کی جا سکے، آباشی کی جو سہولت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دی جا سکے تاکہ ہماری کاشتکاری جو ہے اس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ اسی طرح قرضوں کی فراہمی ہے کہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے جو ہے اور ان کی مالی معاونت کے لیے حکومت جو ہے مختلف قرضوں کی جو اسکیمیں ہیں وہ شروع کر سکتی ہیں تاکہ کاشتکار جو ہے قرضے حاصل کر کے پیداوار جو ہے اور بھی بڑھا سکیں، یعنی ان کو جو ہے وہ لونز بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جدید آلات کی فراہمی ہے، یعنی جو ہمارے پاس جو بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے جدید آلات جو ہے وہ کاشتکاری کی فراہمی کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ پیداوار جو ہے اس سے اور بھی بڑھائی جا سکے، تاکہ اس سے پیداوار ہماری جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی اس سے جو ہے کافی حد تک پیداوار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے سیلاب کی روک تھام، ٹھیک ہے نا، نئے ڈیمز اور نہروں کے جو ہے پشتے جو ہے مضبوط بنا کر کڑی فصلوں کو جو ہے سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو ہے بچایا جا سکتا ہے، اور پھر جو ہے کیا کہ اسی پانی کو ملک کی ضرورت کے لیے جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رہائشی کالونیاں جو ہے حکومت کو چاہیے کہ بحرانی علاقوں میں رہائشی کالونیاں بنانے کی حوصلہ افزائی کرے اور نہری زرعی جو ہمارے پاس زمینیں ہیں اس پر مقامات کی تعمیر کو جو ہے وہ پابندی لگا دے، یعنی ایسے مکانات پر جگہ پر تعمیرات پر جو ہے پابندی لگائی جائے جو قابل کاشت ہے، تو اس سے ہم کافی زیادہ جو ہے وہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ زراعت میں کافی اچھے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ہے ذریعہ آباشی، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ آباشی سے مراد جو ہے وہ فصلوں کو مصنوعی طریقے سے سیراب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے پانی دینا ہے۔ آباشی کا بہترین نظام جو ہے وہ زیادہ پیداوار بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ کہیں پانی کی مقدار زیادہ ہے اور کہیں بہت زیادہ کم ہے۔ شمال مغربی پہاڑوں پر زیادہ بارش ہوتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں جو ہے وہاں پہ مکمل طور پر خشکی ہے۔ اسی طرح آباشی کا جو نظام ہے وہ کیا ہے، ہمارے پاس پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ناکافی ہوتی ہے اور آباشی کے ذریعے ہی فصلیں جو ہے وہ اگائی جاتی ہیں۔ نہریں ہو گئی ہیں، ٹیوب ویل ہو گئے، کنویں ہیں، تالاب ہے اور بیراج وغیرہ جو ہے آباشی کے اہم ذرائع ہیں۔ نہری نظام، پاکستان کا جو نہری نظام ہے دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ملک میں ڈیم، بیراج، ہیڈ ورکس اور ان سے نکلنے والی جو نہروں کا جال ہے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بچھا ہوا ہے، جبکہ بلوچستان میں محدود پیمانے پر نہروں سے جو ہے وہ آباشی کی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے ملک کے زیر کاشت زرعی رقبے کا جو ہے 70% نہروں کے ذریعے جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیوب ویل ہے، ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویل جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہے جنہیں آباشی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں نئے ٹیوب ویل لگانے کا جو ہے منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور حکومت جو ہے ٹیوب ویلوں کے لیے سولر سسٹم بھی متعارف کروا رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک اور بھی جو ہے آسانی ہو۔ کنویں ہو گئی ہیں، کنووں پر رہٹ لگا کر پانی جو ہے نکالنے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں جہاں پانی کی زیر زمین جو ہے سطح بلند ہو وہاں پر کنویں کھودے گئے ہیں، رہٹ کے ذریعے جو ہے نکالنے والے پانی کو آباشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کاریز ہے جو کہ بہت زیادہ بلوچستان میں رائج ہے، پرانا طریقہ کار ہے۔ پانی کے ذخائر سے زیر زمین جو نالیاں نکالی جاتی ہیں، زیر زمین جو ہے وہ نالیاں نکالی جاتی ہیں، انہیں کاریز کہتے ہیں۔ یہ کاریز جو ہے پہاڑ کے دامن میں اس حصے شروع کیا جاتا ہے جہاں زیر زمین پانی موجود ہو اور اس حصے میں سطح پر نمودار ہوتا ہے جہاں ہموار علاقہ جو ہے شروع ہو جائے۔ اس ہموار علاقے میں اس کاریز سے آباشی کی جاتی ہے۔ آباشی کے لیے یہ طریقہ بلوچستان میں رائج ہے، مگر اب زیر زمین پانی کی کمی کے باعث یہ طریقہ جو ہے وہ متروک ہوتا جا رہا ہے، یعنی بہت کم جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کافی پرانا جو ہے ہمارے پاس طریقوں میں سے آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں بیراج کا تو دریاؤں پر مضبوط بند بار کر پانی روکا جاتا ہے اور اس کے دونوں کناروں سے نہریں نکالی جاتی ہیں۔ پاکستان میں کئی جگہوں پر جو ہے اسی طریقے سے پانی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے بیراج بنائے گئے ہیں۔ دریا سندھ پر چشمہ ہے، کالا باغ ہے، تونسا ہے، کدو ہے، سکر اور کوٹری کے مقام پر جو ہے بیراج بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دریا جہلم اور دریا چناب پر بھی مختلف مقامات پر بیراج جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کی بدولت ہمارے ملک کے بنجر اور غیر آباد علاقے جو ہیں وہ سرسب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈیمز کی، پاکستان میں 3 بڑے ڈیم جو ہیں تربیلا، منگلا اور ورسک کے مقام پر ہیں جو بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آباشی کے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔
تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے پاکستان میں زراعت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، پاکستان کی زرعی صلاحیت کے بارے میں ہم نے پڑھا، پاکستان میں جو ہے زرعی پیداوار کی کمی کے اسباب جو تھے وہ کیا تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ زراعت کی پیداوار جو ہے وہ کمی کا شکار ہے، کس کی کیا وجوہات ہیں، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ آخر میں ہم نے ذرائع آباشی کے بارے میں پڑھا، ذرائع آباشی ہمارے پاس، اسی طرح آباشی کا جو نظام ہے، دیکھیں نا کہ پاکستان میں آباشی کا نظام کیا کیا ہے، نہری نظام ہے، ٹیوب ویل ہے، بیراج ہے، اسی طرح جو ہے کاریز وغیرہ ہے، اس سارے کے سارے سب کے بارے میں ہم نے آج پڑھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔